very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को तीसरा खत भी लिख दिया है. एस्टैब्लिशमेंट वाज़े तौर पर ऐसे खतूत मिलने की तरदीद कर रही है. सिक्योरिटी ज़राए का ये मौक़िफ़ भी वाज़े है कि ऐसे खतूत से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और तहरीक इंसाफ को सियासतदानों से ही बात करना होगी. बानी तहरीक इंसाफ का सियासतदानों से राब्तों से गुरेज क्यों है, ये भी क्वेश्चन मार्क है. मुसलसल वो क्यों आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं? क्या कोई फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त पीटीआई के कैंप में? 20 जनवरी से कबल तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो अमरीकी सदर बनने के बाद बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का शायद मुतालबा कर देंगे, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. बानी पीटीआई ने भी अब शायद डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें तोड़कर तमाम तवक्को अब आर्मी चीफ से वाबस्ता कर ली है. आज जो लिखे गए ख़त है उसके हवाले से बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने आज आर्मी चीफ को तीसरा ख़त जारी किया है. आज पीटीआई के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर शेर अफजल मरवत के हवाले से भी ये खबर आई कि उनको पार्टी की रुकनियत उनकी मुअत्तल कर दी गई है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है. एक स्टेटमेंट जो दी थी शेर अफजल मरवत साहब ने अभी जो जलसा हुआ था सवाबी में, ज़रा देखिए. हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं. मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडोपुर. शेर अफजल मरवत को जो बार बार पार्टी डिसिप्लिन के लिए कहा जाता रहा था, कौन कौन से मामलात ऐसे थे जिनकी वजह से नाराजगी थी? लेट्स हैव अ लुक. शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया. शेर अफजल मरवत को पार्टी के खिलाफ बयान देने पर पहले शो कॉज नोटिस दिया गया था. सवाबी जलसे में गैर ज़रूरी तकरीर पर ज़राए बताते हैं कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल पर इजहार बरहमी किया. पार्टी की जानिब से जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक शायद ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ. शेर अफजल मरवत के हवाले से हमने अली मोहम्मद खान से एक सवाल किया था, उन्होंने क्या जवाब दिया? लेट्स वॉच दैट. मरवत साहब से जब गले मिला तो मैंने मुस्कुरा के फिर वही बात की. मैं कहा मरवत साहब आप बुरे आदमी नहीं हैं, आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए आप बुरे वक्त में काम आए. बुरे वक्त में अच्छा आदमी काम आता है, क्योंकि बुरा आदमी तो बुरे वक्त में पीठ में छुरा घूमता है. और ऐसे बहुत से लोगों ने जो पिछले 15-20 साल से खान साहब का रस चूस रहे थे, खून चूस रहे थे, मैं कहूँगा, उन्होंने पीठ में छुरा घूम के पीछे मुड़ के नहीं देखा. और कुछ उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने फिर जाके बयानात भी दिए. इख्तियार वली खान एंड डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हमें ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. आई स्टार्ट विद यू वली साहब. ये जो बार बार खतूत जा रहे हैं, कोई इस हवाले से आप हुकूमत को कोई फिक्र हो कि क्यों बार बार खत लिखे जा रहे हैं, या यू आर जस्ट सिटिंग एंड एंजॉयिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया फरिया. देखें, ये खतूत का जो सिलसिला है ना, ये वो ख़त हैं कि ये इसको ना प्रेम पत्र कह सकते हैं, ना ये कोई शिकायती ख़त हैं. ये नमूदो नुमाइश के लिए है, ख़बरों में इन रहने के लिए है, शरारत के लिए है, इंतशार के लिए है, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और मुल्क के तमाम निज़ाम रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के खतूत लिखे जाते हैं. बल्कि मेरे ख्याल में जो दीगर खतूत लिखे जाते हैं, उन खतूत का भी कहीं ना कहीं इसके साथ, इन खतूत के साथ और लिखने वाले के साथ, ये जो लिखारी हैं, इसके साथ कहीं ना कहीं वास्ता ज़रूर. ये कौन से दूसरे खतूत? क्या जितने भी खत मार्केट में आप देख रही हैं, तो इन सारे शैतानी खतूत का वास्ता कहीं ना कहीं यहाँ से है. ये सिलसिला उस वक़्त शुरू हुआ था जब पहला ख़त लिखा गया था, शौकत तरीन ने लिखा था IMF को, जो KP के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर सलीम झगड़ा ने लिखा था. ये वो सारे खतूत हैं कि इनसे होता कुछ नहीं है, लेकिन इंतशार जरूर फैला जाता है. So you're not worried? गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं? No, हम तो इन शरारतों के साथ अगस्त 2014 से हम आदी हो चुके हैं कि आज एम्पायर की उंगली उठ रही है. एम्पायर की उंगली जो है हफ्ते वाले दिन उठेगी, एम्पायर की उंगली जुमेरात को उठेगी. ये तो वो सारी बातें हैं. और मैं दूसरी बात आपको ये भी बताऊं, इमरान खान कभी नहीं चाहते कि फौज जो है तो वो डीपोलिटिसाइज हो जाए. वो कभी नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि फौज पोलिटिसाइज हो, मजीद हो और ज्यादा हो. ये आधी बात है, पूरी बात करें. आप सब ये चाहते हैं, PMLN भी ये चाहती है, आप सभी ये चाहते हैं. इमरान खान ये चाहते हैं कि फौज पोलिटिसाइज रहे, मुकम्मल तौर पर हो,
تو چارटर آف ڈیموکریسی تو پہلے ایکسپائر ہو گیا تھا. نہیں ایکسپائر نہیں ہوا تھا, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ایک ڈفرنٹ آئیڈیالوجی ہے. مسلم لیگ نون ایک ڈفرنٹ آئیڈیالوجی ہے. ہمارے رائیولز ہیں, ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہے. ابھی بھی ریسنٹ الیکشن میں ہم ان کے خلاف. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج بھی ووٹ کو ان دو کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اوکے, آپ کھڑے ہوں گے اکیلے؟ ہاں اکیلے مینس کیا, ہماری پارٹی, ہمارا ووٹر کھڑا ہے, ہمارے اتحادی کھڑے ہیں, جو لوگ ہمارے نظریے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. چلیں, انٹرسٹنگ. I'll come to you, ڈاکٹر ہمایوں. یہ بار بار خطوط لکھنے سے کیا اچیو ہوگا؟ Are you expecting an answer? And if you are expecting an answer, تو وہ کیا جواب آپ کو چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں فرحیہ, اس طرح ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹسمین ہوتا ہے نا, وہ تینوں سے زیادہ وہ اپنے ملک کے جو پرابلمز ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, ان کو اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر لوگوں کی توجہ دیتا ہے جو پاور میں ہوتے ہیں. کوئی اس کو سنے نہ سنے, اس کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کو, ان ایشوز کو سامنے لانا. But can I ask you a question if you allow me? Sorry, آپ بات کنٹینیو رکھیں, لیکن اسٹیٹسمین یہ خط پرائم منسٹر کو بھی لکھ سکتا ہے. یہ خط اپنی دوسری جو ان کی دوسری جماعت ہے ان کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھ سکتا ہے. آپ بالکل صحیح کہتی ہیں. اگر پرائم منسٹر الیکٹڈ ہو, اگر پرائم منسٹر کے ساتھ عوام ہو, اگر پرائم منسٹر کی اسٹرینتھ عوام ہو, تو پھر آپ ضرور ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پرائم منسٹر ڈگی کے اندر جا کے پھر بات آ جاتی ہے. دیکھیں مثال کی بات یہ, میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ وائی اس کو کیوں کہا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب مشرف کا دور تھا, جس کے اختیار ولی صاحب کے جو پارٹی ہے وہ بہت زیادہ اس کے خلاف بولتی تھی, اس وقت ایک اتھارٹیرین رجیم تھا, اور اس کے جو اکنامک سوری بٹ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو سر, خان صاحب ان کے ساتھ تھے. یہ بھی مجھے بات کر لینے دیں. مہرے لگاتے دکھائیے. ادھر اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس وقت پاکستان کو اتھارٹیرین رجیم قرار دیا تھا. 3.92 مارکس دیے تھے, جو اس میں 4 حصے ہوتے ہیں: فل ڈیموکریسی, فلاٹ ڈیموکریسی, ہائبرڈ ڈیموکریسی اینڈ اتھارٹیرین رجیم. آپ کو پتہ ہے اس وقت اور اس کے بعد سے پچھلے 15 سال سے پاکستان واز ان ہائبرڈ رجیم. ٹھیک ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہو. یو آلسو وانٹ ٹو کامنٹ ہیئر؟ جی, آپ ولی صاحب کہتے ہیں, میں اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک سزا یافتہ شخص, قیدی نمبر 804, اس کی خط کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہی نا, ہم پٹھان جب 804 بولتے ہیں ہمارے منہ سے 804 نکل جائے. سر آپ نے جان کے نکالا ہے, لیکن جیسے بھی اس کی خط کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس کی خط کی کوئی اخلاقی حیثیت بھی نہیں ہے. وہ سابق وزیر اعظم بہت پیچھے رہ گیا ہے. وہ اب اس وقت ایک سزا یافتہ مجرم ہے, جس پہ سزا اس کو سنائی جا چکی ہے, 14 سال قید بامشقت, اور اکیلے نہیں, اپنی بیگم سمیت. تو ایسے بندے کی خط کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس کے خط سے جو ہے ہماری فوج اتنی کمزور فوج نہیں ہے کہ اس سے نقصان پہنچے گا. لیکن ان کا کم از کم یہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ ضرور منظر عام پہ آ رہا ہے کہ ان کے انٹینشنز کیا ہیں, یہ لوگ چاہتے کیا ہیں. ان کو دیکھیں, یہ خود کہتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے, بڑے ذمہ دار لوگوں نے, کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. اور عمران خود کہا کرتا تھا, جیسے ہی حکومت سے نکلا کہتا ہے جی اب پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا, اب پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ سری لنکا اور صومالیہ بن جائے گا. ان کو تو پاکستان سے لینا دینے کوئی نہیں ہے. اگر سپوز کل کو عمران کو وزیر اعظم بنا دے, ڈو یو تھنک سو کہ عمران اس ملک کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ اب یہ تو کیا وہ 50 لاکھ گھر, وہ 1 کروڑ نوکریاں, وہ مدینے کی ریاست, وہ نیا پاکستان, وہ انقلاب, یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا ولی صاحب, یہ تو عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ تو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. 8 فیبروری کو کر لیا. یہ اگر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کے پاس اخلاقی طور پر کسی کو یہ تانا دینے کا بھی جواز نہیں ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے. یہ تو خود امپورٹڈ رجیم اور اپنی امپورٹڈ وہ لے کر آئے تھے یہ مینڈیٹ. ان کے پاس کون سا مینڈیٹ؟ اچھا, اب وہ امپورٹڈ ہو گئے ہیں, پہلے آپ امپورٹڈ کہہ رہے تھے. مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو, اس کے کینڈیڈیٹس کو, 70 کینڈیڈیٹس کو توڑا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں. رائٹ. اور ہمارے لوگوں سے ٹکٹ واپس کرائے گئے تھے. یہ ہمیں سول سپریمیسی کا سنائیں گے. پی ٹی آئی
رائٹ. چلیے ڈاکٹر صاحب آپ اس کا ضرور جواب دیجیے گا, لیکن ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کل رات محمود اچکزئی نے اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیا. عشائیہ میں شیخ خاقان عباسی کی سربراہی میں اپوزیشن جو کی ایک کمیٹی کو فعال کر دیا گیا ہے. سو اب مجھے بتائیے گا ہمایوں صاحب کی جو کیا پلان کیا کریں آپ, جو ایک الائنس بنانے کی طرف جا رہے ہیں, اگر آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں تو کیا اس میں گورنمنٹ کی پارٹیز کو بھی بلائیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں فریحہ, اگر عمران خان ریلیونٹ نہ ہوتا تو آپ عمران خان کی بجائے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پروگرام کر رہی ہوتی ہے. اگر عمران خان ارریلیونٹ ہوتا یا اس کے خط کی حیثیت نہ ہوتی تو پھر نہ تو چیف جسٹس ان کے خط کو وہ کرتا, نہ آپ کرتی, نہ کوئی اور پروگرام ان کی وہ کر دیتا. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ نے لاسٹ میاں نواز شریف صاحب پہ کب پروگرام کیا ہے؟ میاں نواز شریف نے بڑے پروگرامز کیے, لیکن اس وقت وہ خود اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. آبویسلی اس پہ پروگرامز نہیں ہو رہے, بالکل کوئی نہیں کہہ رہا کہ ریلیونٹ ہو گئے خان صاحب. اس وقت تو یہ ریالٹی نہیں ہے. اس وقت تو میاں نواز شریف جس طریقے سے ادھر ادھر پھیل رہے ہیں نا, تو وہ کون سی فلم کا وہ گانا ہے کہ چلا کی لبدا پھرے, چلا روندا پھرے, چلا ہنسدا پھرے. میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ ایسے نہ کہیں. 804 کو آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی, آپ لوگ اب گانے سنائیں گے آپ لوگ میرے پروگرام میں. ہمایوں صاحب پھر گا کے سنائیں. نہیں, میں تو وہی بتا رہا ہوں, میں تو وہ ایک گانا مجھے یاد آ گیا تھا, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا نا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف تم آگے قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, تو وہی تھا چلا تو سب دا, چلا تیرا کوئی نہ. تو یہی والی بات ہے, میں تو اسی چیز کو لے کر کر رہا ہوں, لیکن وہ گانا دماغ میں ویسے آ گیا. You made a good attempt اپنی پنجابی بولنے میں, لیکن it was not good enough. اس کو آپ دوبارہ پریکٹس کریں. But the question is کہ ابھی اس وقت نواز شریف صاحب کو آپ لوگ کرٹیسائز کر کے آپ کی کیا اسٹریٹجی بنے گی, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ان لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا نا تو پھر آج یہ سب کچھ حالات نہ ہوتے. ان کو جوڈیشری کو مینیپولیٹ کرنے کی, جیسے 1999 میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو فائن کیا تھا کیونکہ اسحاق ڈار نے فگرز کو فج کیا تھا, تو اسی طریقے سے اب یہ لوگ جوڈیشری کو فج کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب یہ لوگ آئے تھے یہ کہہ کے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے, اس وقت جو ایکسپورٹس تھے وہ 31.8 بلین کے تھے. اس کے بعد ان کا جو پی ڈی ایم پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ پارٹ 1 آیا تھا تو اس میں وہ بڑھ کے 27 بلین ہو گیا تھا, اور آج اور بڑھ گیا اور 24 بلین ہو گیا ہے. اس وقت انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جب پاکستان تحریک انصاف تھی اس وقت 15.6% تھی. پھر جب پی ڈی ایم 1 آیا تو وہ بڑھ کے 14% ہو گیا اور آج بڑھ کے 13% ہو گیا ہے. اس وقت ان امپلائمنٹ 5.4% تھی, پھر بڑھ کے 6.2% ہو گئی, آج 9.5% پہ آ گئی ہے. تو بیسیکلی یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ کن بیوقوفوں کو آپ نے بٹھا دیا ہے, یہ اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. ان لوگوں نے پر لے کر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کوشچن کیا تھا کہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے. ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی. اس کے اوپر آج مولانا فضل الرحمان نے ایک کامنٹ دیا ہے, ذرا دیکھیے. آئی ایم ایف کے وفد کا پاکستانی اداروں کے سربراہان سے ملنا پاکستان کی سالمیت کے لیے کتنا خطرہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے. کس طرف اشارہ ہے اس کا, کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے اور ان کو ہمارے عدل و انصاف پر تحفظات ہیں, شاید اس وجہ سے ملے ہیں. سختیاب علی صاحب کیا جواب ہے آپ کا اس کے پاس؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب نے گانا آپ لوگ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے, آپ لوگ آپس میں باتیں کی جا رہے ہیں. ہاں, وہ آج کل جو خان صاحب خط لکھ رہے ہیں نا, تو خان صاحب کے خط کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ماہی آوے گا میں پھولا نال درتی سے جاواں گی. مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے چلائی. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور اس ملک کے سینئر پولیٹیشینز ہیں. وہ جو کہتے ہیں اس سے لوگ سیکھتے ہیں. ہمارے وہ فطری اتحادی ہیں, ہمارے ساتھ حکومت میں ہو نہ ہو ابھی بھی آپ کے اتحادی ہمارے فطری, ہمارا ان کا بڑا اچھا رومانس بھی ہے, بڑا اچھا ہمارا رشتہ بھی ہے. لیکن میرے خیال میں مولانا صاحب کو یا شاید مس گائیڈ کیا گیا, کسی نے اس کو مس فیڈ کیا. انہیں آئی ایم ایف کا جو مشن آیا ہے اس کا لون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ایم ایف مشن کا ہمارے چیف جسٹس نے بھی ان کو کہا کہ میں زیادہ آپ کو کوئی تفصیل اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو دے بھی نہیں سکوں گا. اور اسپیشل ریکویسٹ میں نے آپ سے ملاقات کی ہے. آئی ایم ایف مشن کو صرف اتنا, یہ وہ مشن نہیں ہے جو وہ دوبارہ مارچ میں آئے گا, یہ لوگ ایوالویشن دیں گے جولائی میں, قرضہ دیتا ہے یا آپ کے قرضے ریشیڈیول لیکن اس کا امپیکٹ پڑے گا ان کی فائنڈنگ کا.
ان کا جو مقصد تھا ملاقات کا وہ یہ تھا کہ ہم جہاں پر پیسے دے رہے ہیں وہاں پر جو پاکستان کی عدلیہ ہے، انویسٹر یہاں پر آتے ہیں اور عدالتوں سے ان کے خلاف سٹے ہو جاتے ہیں، تو جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے انویسٹر کا پیسہ بھی ڈوب جاتا ہے اور پروجیکٹس جو ہے وہ بڑے لانگ لینتھ میں آپ کو بتاتی ہوں جو معاہدہ ہوا تھا آئی ایم ایف اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جو آپ کی پارٹی نے کیا تھا، اس میں یہ ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ آپ آ کے ہماری جوڈیشری کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں، آپ ہمارے الیکشن پروسیس کو بھی کر سکتے ہیں، سو یہ آپ کی دی گئی اجازت ہے۔ جب مولانا کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ ہوا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلی دفعہ آپ نے یہ اجازت دی ہے۔ میری بات سنیں، اگر آئی ایم ایف کے پاس ان کے جو ممبرز کنٹریز ہیں، ممالک ہیں جن کو وہ فائنانس کرتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں، اس میں کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں کی جوڈیشری کا انہوں نے وزٹ نہیں کیا؟ میں اس کو سپورٹ یا اس وقت ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، بٹ میں ویسے ہی آپ کے سامنے کوشچن رکھ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کا طریقہ کار ہے۔ ویسے یہ 24واں معاہدہ ہے، 23 معاہدے پہلے پاکستان کے ہوئے، کبھی 25واں، 24 معاہدوں میں کبھی جوڈیشری سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ آپ نے اجازت دی ہے؟ گزشتہ 3-4 سال سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جن ملکوں کو یہ فنڈز دیتے ہیں وہاں پر یہ اس کو اشور کرتے ہیں، انشور کراتے ہیں کہ جہاں پر پیسے لگائے جا رہے ہیں وہاں پر عدالتوں کے ذریعے، سٹیز کے ذریعے ہماری انویسٹمنٹ کو روکنے کا اور اس کے لوگوں کے کاروبار کے روکنے کے کتنے اندیشے موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن سے کی ملاقات کریں گے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ میں نہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ صرف الیکشن کمیشن کی بات نہیں ہے، انہوں نے انٹیریئر منسٹری بھی جانا ہے، انہوں نے جو ہمارے انرجی کی منسٹری ہے اس کو بھی وزٹ کرنا ہے، مختلف منسٹریز کو انہوں نے جانا ہے۔ چلیں ہم جرنلسٹ سے زیادہ ان کو ایکسس ہے، گڈ فار آئی ایم ایف۔ نہیں، آپ کے پاس تو بہت زیادہ ایکسس ہے، ہم سے تھوڑا زیادہ ان کے پاس ایکسس ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کا پوائنٹ ہے، آئی ایم ویلکم ٹو گو میٹ چیف جسٹس۔ سر یہ کرا دیں ملاقات میری کہ آئی ایم ایف کے مشن کا یہ جو وزٹ ہے، فرسٹ میں نے بھی سنا تو مجھے بھی تھوڑا جھٹکا لگا، لیکن آفٹر میں چیزوں کو کلیئر کرنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیورینٹی پہ کوئی آنچ انشاء اللہ۔ جی ڈاکٹر ہمایوں، لاسٹ ورڈ ٹو یو، آئی ہیو ٹو ریپ اپ دی سیگمنٹ۔ دیکھیں جب آپ کا جو لیڈر ہے وہ کہہ دے کہ بیگرز کی ناٹ بی دا چوزرز، تو بیگرز کی ناٹ بی دا چوزرز، یو آر اے بیگر اور یو کی ناٹ چوز۔ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اب یہ یاد رکھیں ایک بیگر کی ذہنیت میں اور ایک غریب آدمی لیکن جس کے اندر خودداری ہوتی ہے ان کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ بیگر ڈگی میں بھی جا کے کہیں سے بھی جا کے کسی بھی حالات میں پیسے مانگے گا، اس کو اپنی عزت نفس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی گالیاں دے نہ دے۔ جو عزت مند آدمی ہوتا ہے غریب ہوگا، اس کو اگر آپ اس سے روایت کریں گے، اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ یہ ایکسس نہ دیتے، از دیٹ کریکٹ؟ ہم دیکھیں وجہ یہ وجہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے یورپین یونین نے بھی آ کے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنی ہے، وہ بھی اس کے اوپر رپورٹ کرے۔ یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر نظام عدل یہ شاید کبھی نہ ہوتا، لیکن جس طریقے سے نظام عدل کو تباہ کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں صرف ڈاکٹر صاحب کو اتنا کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی دا چوزرز، تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کا لیڈر جس نے کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے لیکن ایک پائی قرض نہیں لیں گے، پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس کس کیپیسٹی میں گئے تھے؟ آپ بیگر تھے، پھر آپ فقیر اور بھکاری بن کر گئے ہو۔ ریلی سوری کہ مجھے اب یہ سیگمنٹ ریپ اپ کرنا ہے، انڈیڈ ہم دوبارہ کبھی اس پہ مزید بات کر لیں گے۔ ول ٹیک اے بریک اینڈ ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ غازہ میں جاری سیز فائر ایک دھوکہ ثابت ہو رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اب سیز فائر کی آڑ میں غازہ کے باشندوں کو نکال کر یہاں قبضے کرنے کا جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ دنیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اس حکمت عملی پر حیران بھی ہے اور اس کو کنڈیم بھی کری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ غازہ کے باشندوں کو مصر اور اردن میں بسانا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے اردن کے شاہ عبداللہ کی آج ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد شاہ عبداللہ نے ایک پوسٹ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو بے گھر کر کے غازہ کی تعمیر نو اور وہاں سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنا سب کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات میں 2 ریاستی حل کے لیے اپنے ملک کے عزم پر زور دیا اور علاقائی استحکام کے لیے اسے اہم قرار دیا۔ میں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں غازہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی نقل مکانی کے خلاف اردن کے ثابت قدم موقف کا اعادہ کیا ہے۔
یہ عرب ممالک کا اجتماعی موقف ہے۔ فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو اور سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنا سب کی ترجیح ہونی چاہیے۔ بات بھی صحیح ہے، اس وقت جو سلوشن دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ نہ صرف یہ کہ افسوسناک ہے لیکن ایک انسانیت کے حوالے سے ایک بہت ہی خطرناک پلان بھی ہے۔ امریکی صدر کی سیز فائر ختم کرنے کی دھمکی کے بعد اب اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ لیٹس واچ اٹ۔ غزہ میں جنگ بندی ہفتے کے روز 12 بجے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن قطر اور مصر سیز فائر کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی جارحیت سے بچنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حماس کا وفد اس وقت قاہرہ میں موجود ہے تاکہ سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق مصر اور قطر نے غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے ثالث اس وقت ایک ایسا حل تلاش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جنگ بندی کے معاہدے پر متوازن انداز میں عمل درآمد ہو سکے اور امن برقرار رہے۔ ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ اس وقت جو سچویشن ہے، پہلے ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی آؤٹریجز بیانات، اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بھی دھمکی دے رہے ہیں، سو کیا اب یہ لگ رہا ہے کہ سیز فائر برقرار نہیں رہے گا؟ جو ڈیمانڈز ہیں اسرائیل کی اور ابھی ناؤ ٹرمپ صاحب جو کھل کے سامنے آ گئے ہیں، وہ اگر یہ فلسطینی اور یہ غزہ کے جو بیچارے مجبور لوگ ہیں مان لیتے ہیں، ان کا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ ابھی کل ہی دیکھیے جب وہ کنگ عبداللہ پہلے بات نہیں مان رہے تھے ان کی جارڈن کے، زبردستی ان کو کہا ہے اور وہ بھی 2,000 بچے ان کو لینے کو تیار ہو گئے غزہ سے۔ ان کی کوشش یہ ہے غزہ کو تو وہ خالی کرنا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ فلسطینیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ان کی بقا کی جنگ ہے، تو یہ میرے نہیں لگتا کہ یہ جو سیز فائر اتنا ٹینیبل رہے گا، کیونکہ نہ اس سے اسرائیلی خوش ہیں اور فلسطینی تو ڈیفینیٹلی خوش نہیں ہے اس چیز سے۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مغربی کنارے کا الحاق ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، اردن اور مصر جو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ان کو بھیج دیا جائے۔ یہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اس کو کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ دیکھیں دی لانگ رن اگر آپ دیکھیے، یہ ٹرمپ صاحب کا جو پچھلا دور تھا اس میں انہوں نے جو کام کیے تھے، یہ ان کا ایک تسلسل ہے۔ ہم عام طور پہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ something called deep state in the United States of America، جنہوں نے ایک لمبا ایک پلان بنایا ہوا ہے، follow that regardless جو بھی پارٹی ہے، جو بھی پریزیڈنٹ ہے۔ اس میں اسرائیل کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو جہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، جو ان کے ذہن میں ایک نقشہ ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس سے اس وقت آپ دیکھیے کہ انہوں نے بڑا کام کیا، ہم نے نوٹس نہیں کیا۔ انہوں نے سینٹ کام کا جو پہلے جو بھی اس کی حدود تھی اس میں اسرائیل کو شامل کر دیا یورپین کمانڈ سے نکال کے۔ دوسرا کام انہوں نے کیا، گولان ہائٹس جو ہسٹوریکلی سیریا کا حصہ رہی ہیں ان کو گفٹ کر گئے اسرائیل کو، اور انہوں نے کیپٹل کو تسلیم کر لی اور وہاں اپنی ایمبیسی شفٹ کر دی وہاں سے۔ تو یہ وہ اقدامات تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈیل آف سینچری شروع کی، پھر اس کے بعد انہوں نے ابراہیم ایکارڈز کی طرف گئے۔ اگر یہ غزہ والے پچھلے سال اپنی جانوں کی قربانی دینا شروع کر دیتے، اب تک تو مڈل ایسٹ کے حالات بہت بدل جا رہے تھے اس وقت تک، کیونکہ سعودی عربیہ بھی پر تول رہا تھا، کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہوا تھا ان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ یو اے ای نے تو پہلے تسلیم کر لیا ہوا ہے، عمان میں پہلے ہی آ کے اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، اور ایران کے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ عراق کی ویسے کوئی حیثیت نہیں رہی، لیبیا کی حیثیت نہیں رہی وہاں پہ، سیریا میں دیکھیے کیا کیا انہوں نے بھی۔ پہلے یہ خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاک اینڈ آ والی پالیسی پر گامزن ہے، لیکن اگر ہی ریئلی مینز واٹ ہی سیئنگ تو پھر عرب ممالک کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ دیکھیے جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے لائف ٹائم میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے 90s سے، انہوں نے پہلے سارے عربوں کو ڈیوائڈ کر دیا، ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کر دیا، جس میں بھی کوئی طاقت تھی۔ مصر کا حال دیکھ لیجیے، لیبیا کا حال دیکھ لیجیے، سیریا کا حال دیکھ لیجیے۔ اور پھر انہوں نے جو ڈویژن تھی اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، پہلے ایران اور عراق کو لاتے رہے، پھر عراق کا بیڑا غرق کیا انہوں نے۔ وہ اب عربوں میں سے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو ریزسٹ کر سکے۔ قطر بالکل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، یو اے ای تو پہلے ان کو تسلیم کر چکا ہے۔ اب بحرین سے، اور آپ اگر آ کے یمن کی جو حالت ہے اگر آپ دیکھتے ہیں، جو ہوتیز ہیں وہ اگر ریزسٹ کریں تو کریں، اور تو کسی کے پاس نہ ہی طاقت ہے نہ ہی ان میں کوئی ول ہے، مجھے اس میں نظر آتی ہے۔ تو لیٹس ہیو اے لک ایٹ یو ایس اے۔ کر کیا رہا ہے امریکہ؟ اپنے ہمسایوں سے بھی تلخیاں بڑھا رہا ہے، چین کے ساتھ بھی تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، نیٹو ممالک بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے اس وقت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ سو کیا امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان تمام کی تمام لڑائیوں کو اکٹھے لڑ سکتے ہیں؟
نہیں, امریکہ کو اپنی پاور کا ان کو یہ احساس نہیں ہے, ان کی پاور آن دا ڈکلائن ہے. یہ یورپینس کو بھی پتا ہے اور چائنا کو بھی پتا ہے, کیونکہ سب سے بڑا مقروض ملک اگر دنیا میں دیکھا جائے اس وقت تو وہ تو امریکہ ہے, اور سب سے زیادہ جو قرض دینا ہے وہ انہوں نے چائنا کا دینا ہے. اور چائنا نے جو امریکہ کی جو کیا کہتے ہیں ٹریجری بل جو خرید کر رکھے ہوئے ہیں وہ ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالرز کے, تو وہ تو مکمل نہیں ہو سکتے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک جو آئیڈیا لے کے چل رہے ہیں کہ امریکہ گریٹ ونس اگین, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ بھی ڈکلائن پر ہے, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ کینیڈا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس سے جو پاور آن دا ڈکلائن ہے اس کو آج تک کوئی روک نہیں سکا ہسٹوریکلی. آپ جب بھی دیکھیں جتنی بڑی بڑی امپائرز تھیں الٹیمیٹلی دے آل ڈکلائنڈ اور وینشڈ. کیا پاسبل ہے کہ مسلم ممالک اگر چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کر ایک الائنس بنائیں ایز اپوز ٹو یو ایس اے؟ جی دیٹ از اے پاسبلٹی, اور اس میں جو ملک شامل ہو سکتے ہیں اس میں ایران, پاکستان, افغانستان اور سرٹن ایشین ریپبلکس. یہ تو آلریڈی دیکھیے نا, اگر آپ جو بدلتا ہوا جغرافیہ ہے اکنامکس کا, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب بھی جو اکنامکس کا پاور بلاک ہے وہ شفٹ ہو گیا ہوا ہے اس کی طرف, اور آہستہ آہستہ اس کی پاور بڑھ رہی ہے. پرٹیکولرلی شنگھائی از ناؤ دی نیو کیپٹل, ورلڈ فائنینشیل کیپٹل نیا بن رہی ہے. روس نے آلریڈی یورپ میں, ابھی یوکرین میں سب کے گھٹنے لگا دی, ان کے پاس ڈالر کی کمی نہیں ہے. سو آلریڈی یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے. افغانستان کو بھی اس لیے سیٹل نہیں ہونے دے رہا ہے کہ جب افغانستان سیٹل ہو جائے تو کیسپین سی کی جو ریسورسز ہیں وہ ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جائیں اور وہ دنیا کو پہنچنا شروع ہو جائے. مغرب کے تو بہت برا حال ہو جائے گا اس سے. وہ اس چیز کو روکنے کے لیے دیکھیے وہ ایران پہ بھی دباؤ ہے اور پاکستان پہ بھی دباؤ ہے. اور افغانستان میں جو انہوں نے ابھی اناؤنس کیا انہوں نے 3.2 بلین ڈالر افغانستان میں خرچ کیا انہوں نے, وہ کیوں خرچ کیا انہوں نے اس چیز کا؟ اس لیے پاور آن دا ڈکلائن, ہاتھ پاؤں وہ مار رہے ہیں جس سے وہ دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور اس میں اس خطے کی جس میں نے بات کی ہے, ان کے لیے از ناؤ آلموسٹ اے ڈن ڈیل, اور آپشن نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس کوئی بھی. یہ سارے چائنا بھی, رشیا بھی, سرٹن ایشین ریپبلکس بھی, ایران بھی, پاکستان بھی, اور ترکی بھی شامل ہونا چاہے تو ترکی بھی, اور ہمارا آپشن کوئی نہیں ہے نا. ہم یہ سمجھے کہ امریکہ بہادر آئے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم ایک بریک لیں گے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. بیک. آئی ایم ایف کا جائزہ مشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد دیگر اعلیٰ حکام سے بات چیت کر رہا ہے. اس وفد کی چیف جسٹس سے ملنے پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے. آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے گزشتہ روز دبئی میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی اور طویل مدتی معاشی استحکام کو یقینی بنانے پر زور دیا. وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو ٹیکس اصلاحات, توانائی کے شعبے کی بہتر کارکردگی اور نجی شعبے کو ترقی جیسے معاملات میں پیش رفت سے آگاہ کیا ہے. اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کیا کہا, لیٹس واچ اٹ. کل جب بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف کی, جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری, ایکسپورٹ, اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. کہتے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں نے کہا گروتھ تبھی ہوگی کہ ہمارے جو ڈیوٹی سٹرکچر, ہمارا جو انرجی ہے اس کی کاسٹ کم ہوگی, امپلائمنٹ تب بڑھے گی, تب ہماری پروڈکشن بڑھے گی کہ ہم کمپیٹ کر سکیں دنیا کے ممالک سے. تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات, ان کے آپ اپنا پلان لے کے آئیں, میں تیار ہوں. تو یہ جو کھٹکا تھا کہ جی وہ آئی ایم ایف مانے گا, شی واز ان اے ویری positive mind yesterday. ڈاکٹر خاقان نجیب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آئی ایم ایف کے سربراہ نے پرائم منسٹر سے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان ایک پلان لے کر آ جاتا ہے قیمتوں میں بجلی کی کمی کرنے کے لیے تو اس کے اوپر غور ہو سکتا ہے. کیا وہ پوائنٹس ہیں جو حکومت کو اس میں شامل کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیاض صاحب, بات یہ ہے کہ جو بجلی کا سیکٹر ہے اس کا ایک اوور آل ریفارم پلان, یعنی کہ تنظیم نو کا پلان, جس میں پرائیویٹائزیشن بھی ہو, جس میں ڈسکوز کی ایفیشنسی ان دا شارٹ رن امپروو کرنا ہو, جس میں ٹیرف کا ریفارم ہو, جس میں ریگولیٹری نیٹ ورک بہتر کرنا ہو, جس میں پروجیکٹس جو مؤخر ہونے والے ہیں وہ ہوں. سو ایک تو آئی ایم ایف کو یہ دکھائیں کہ پاکستان کے پاس ایک اوور آل پلان ہے بجلی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا. یہ تو ایک بات ہے. سو اس سے تقویت ملے گی آپ کی نیگوشیشن کی. جو ٹیرف کم کرنے کی بات ہے, دیکھیے اس میں کئی مراحل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی ہے
اس کا کوئی پرائس پاس تھرو ہو سکتا ہے. جو 2015 کے IPPs ہیں ان کا اگر ڈیٹ مؤخر کر لیتی ہے گورنمنٹ اور سی پیک سے جیسے معاہدے ہیں ان پہ جو بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے ایک بہت بڑا آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. پھر 3.28 روپے کا آپ کا جو ٹیرف ہے اس کے اندر جو آپ کو بل آتا ہے وہ ایک ڈیٹ سروسنگ سر چارج ہے. تو آپ IMF سے یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر ڈیٹ کو اٹھا لیا جائے جو بوجھ ہے اس وقت اور اس کو پبلک ڈیٹ میں لے جائیں تو آپ کو 3.28 تک مؤخر ہو سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایڈوانس انکم ٹیکس, آپ کے پاس ود ہولڈنگ ٹیکسز, آپ کے پاس PTV کی فی, بہت سے ٹیکسز ہیں جن کا بوجھ آپ کے اس پر ہے. تو کیا اس میں سے کوئی کمی لائی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں سے آپ کوئی کمی لا سکے. اب یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کی گفتگو IMF کے ساتھ کی جا سکتی ہے جو آپ کے ٹیرف کو ان دا شارٹ رن بھی کم کر سکتے ہیں, بٹ ان دا لانگ رن تو کم کرنے کا طریقہ سوائے پورے سیکٹر کو ریفارم کرنا, کمپیٹیٹیو مارکیٹ بنانا, ان ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کرنا, اور یہ وہ کام ہے جس میں حکومت کوئی بھی ہو, پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں یہ کام کرنے کے لیے. کیا ہم اب ایسا کوئی لائے عمل دے سکتے ہیں جس میں یہ کام کیے جا سکیں؟ آئی ریئلی ہوپ کہ دے سکیں, کیونکہ اب بھی جو اس وقت آپ کا سال گزرے گا تو ڈسکوز پھر 600 ارب روپے کا نقصان کریں گے. تو آپ کو سوچنا ہے کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کاسٹ آف انرجی کا بوجھ ہے, یہ جو 2500 ارب روپیہ اس وقت ایک پڑا ہوا ہے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ, جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے, اس کو کم کرنے کے کیا ایسے طریقے ہیں ایفیشنسی کے, جو پالیسی کے, اور کس طرح آپ ریگولیٹری نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. آئی تھنک اگر آپ اس ساری سوچ کے ساتھ جائیں گے ٹو دی IMF فوکس تو آپ کو بہت بہتر گنجائش ہوگی اس مسئلے کو حل کرنے کی. اگر آپ لائٹ ٹچ ریفارم کے ساتھ جائیں گے تو شاید آپ ان کو اتنا کنونس نہ کر سکے. رائٹ, انٹرسٹنگ. ڈاکٹر خاقان نجیب, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ فی یونٹ 10 سے 11 روپے وہ بجلی سستی کرنا چاہتی ہے. کیا IMF اس کے لیے تیار ہوگا؟ کہ اس حد تک تو کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کی جو ڈیٹ کا بوجھ ہے 3.28 میں نے آپ کو ایکسپلین کیا وہ ہے. پاکستان کی جو اس وقت ٹیکسز کا بوجھ ہے انرجی سیکٹر پہ, اسپیشلی پاور سیکٹر پہ, وہ آپ کم کر سکتے ہیں. یہ دو مین بوجھ ہیں جن کو کم کیا جا سکتا ہے. پھر جو کراس سبسڈی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اوپر والے یونٹس کی پیمنٹ ہے وہ نیچے والے یونٹس پہ آ رہی ہے, ان کی سبسڈی کو ڈائریکٹ کر دیں تو ان کو کم کیا جا سکتا ہے. PTV کا ایک فی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. جو پاکستان کے IPPs 2015 کے ہیں ان کا ڈیٹ اگر مؤخر کر دیں گے تو ان کا ایک بہت بڑا کیپیسٹی پہ بوجھ ہے, جو 18-19 روپے کی کیپیسٹی ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ 3-4 طریقے ہیں جو ان دا شارٹ رن یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں. اب اس کو کرنے کے لیے پر میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ کوئی بہت ہی جامع پلان نہیں لے کے جائیں گے IMF کے پاس تو خالی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گی. اور سب سے بڑھ کے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں, آپ جتنے یونٹ زیادہ بیچیں گے, لیٹ سے کہ آپ اپنے یونٹس 10% زیادہ بیچتے ہیں, آپ کا ڈینومینیٹر جو کیپیسٹی چارجز ہیں جس کو 18-19 روپے آپ کہتے ہیں وہ تو فکسڈ ہیں, تو وہ اگر زیادہ یونٹس پہ ڈیوائیڈ ہوں گے تو آپ کی بجلی کی قیمت کم ہوگی. یہ بڑے کلیئر طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ گورنمنٹ ان سب چیزوں پر کام کر سکے گی اور کر کے یہ دکھائے گی کہ یہی وہ طریقے ہیں جو IMF کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر کے ہم آگے بڑھے ہیں. یس, وی ہوپ سو ٹو. IMF کا وفد اس وقت پاکستان آیا ہوا ہے, ان کی ملاقات چیف جسٹس سے ہوئی. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے بھی ملاقات کریں گے, نیب اور FBR سے بھی ان کی ملاقات ہے. یہ نیب اینڈ FBR تو چلے سمجھ آتی ہے, چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن سے کیوں ملاقات کرے گا یہ وفد؟ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کیا مشن ہے. یہ ایک TA مشن ہے جس کا مطلب ہے ٹیکنیکل اسسٹنس ٹو پاکستان, جس کے بیسس پر وہ ایک رپورٹ مرتب کریں گے جس کا ایگریمنٹ فریہ صاحبہ بہت سے لوگ جو کہ جانتے نہیں ہیں, آپ اگر وہ ڈاکیومنٹ پڑھیں جو IMF کے لیے پاکستان نے سائن کیا تھا ستمبر 2024 میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک
کرپشن اور گورننس پہ جو IMF کا فریم ورک ہے اس کے مطابق ایک رپورٹ مرتب کروائے گا اس ٹیکنیکل اسسٹنس مشن سے. سو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے خود ہی یہ اگری کیا ہوا ہے. اور پھر ایک اسٹرکچرل بینچ مارک ہے جو کہ پریسیڈنس لیتا ہے IMF کے کاموں میں, وہ اس پاکستان کو مانیٹر کرتے ہیں اس کے تھرو. اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ جولائی 2025 تک یہ رپورٹ جو ہے اس کو پبلک کر دیں گے, چھاپ دیں گے پاکستان اتھارٹیز اس رپورٹ کو. سو اس کے ضمن میں بہت سی چیزیں ہیں, مثلا ریگولیٹری فریم ورکس ہیں تو وہ اسٹیٹ بینک سے ملے گا, FMU کے فریم ورکس ہیں, AML کے, رول آف لا کے فریم ورکس ہیں. رول آف لا کا جو فریم ورک ہے اس کے تحت یہ جو ملاقات جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ چیف جسٹس سے ہوئی ہے. دیکھیے میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ شاید جب یہ اسٹرکچرل بینچ مارک ایگری ہوا تھا تبھی پاکستان کو اس وقت یہ گزارش کرنی چاہیے تھی کہ ابھی شاید اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا تھا. پاکستان کا اتنا ڈیٹیلڈ گورننس اینڈ کرپشن انالیسس, پھر فسکل گورننس یعنی کہ مالیاتی گورننس کا انالیسس, فائنینشیل سیکٹر اوور سائٹ کا, اور پھر مارکیٹ ریگولیشن کا, رول آف لا کا, یہ بہت سی جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے. ابھی ہم AML کے تحت یہ FATF میں بھی, اور جو یہ ایشین پیسیفک گروپ ہے اس کے انڈر بھی ریگولیٹ ہو رہے ہیں. بات ہوئی ہے, ہم نے 27 پوائنٹس کا پروگرام کمپلیٹ کیا ہے, پر اتھارٹیز نے چونکہ بہتر سمجھا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک رپورٹ پاکستان پہ مرتب کی جائے. اس سے پہلے کئی افریقن ممالک پہ اور سری لنکا پہ یہ رپورٹ جو ہے 2018 کے فریم ورک میں IMF نے مرتب کی ہے. سو ان اگریڈ مینر وی ہیو پروسیڈڈ. اس رول آف لا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ جوڈیشل سسٹم کی کیا افادیت ہے اور کیا کیا اس میں چینجز کی گنجائش ہے. سو IMF کرے گا کیا؟ اب اتھارٹیز کو کیئرفل ہونا چاہیے. وہ ایک رپورٹ مرتب کریں گے, اور اگر پاکستان کی اتھارٹیز آئی ایم شیور پڑھ رہی ہوں گی, سری لنکا کی رپورٹ جو ہے سری لنکا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, اگر وہ جا کر پڑھیں گی تو ان میں پتہ چلے گا کہ بہت سی نئی ریکمنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ جی یہ بھی کریں یہ بھی کریں, جن کو آپ لوگ آخری بات کنڈیشنالٹیز کہتے ہیں. سو ایسا نہ ہو کہ ایسی کنڈیشنالٹیز آئیں جو ہمیں پورا کرنا مشکل ہوں. سو اس وقت IMF کا ایک وفد موجود ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے, اور دوسرا IMF کا پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے مارچ میں آنا ہے, جس کے بعد ہمیں مزید قسط جو ہے نیکسٹ قسط ہے وہ جاری کر دی جائے گی. اس وقت جو مشن موجود ہے ان کی جو فائنڈنگز ہیں کیا وہ امپیکٹ کریں گی اس دوسرے مشن پر؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ وفد اس طرح اثر انداز ہوگا کہ چونکہ آپ نے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ جولائی میں آپ ایک رپورٹ چھاپیں گے. اس رپورٹ کو چھاپنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے. یہ ابھی ایک TA مشن, ٹیکنیکل اسسٹنس مشن جائے گا اور وہ جو رپورٹ ہے اس کو مرتب کرنا شروع کرے گا. بیک اینڈ فورتھ ہوگا, پاکستان سے ڈیٹا مانگا جائے گا, پاکستان اتھارٹی سے بات ہوگی ان سب ایریاز میں, فسکل گورننس, رول آف لا, AML. پھر وہ رپورٹ مرتب ہونا شروع ہوگی, پھر پاکستان سے اس پہ کامنٹس جائیں گے. سو آپ کہہ سکتے ہیں جب مارچ میں مشن آئے کہ ہم نے اس رپورٹ پہ کام شروع کر دیا ہے. اس طرح سے ضرور جو ہے ایک اثر جو ہے اس پہ جائے گا. باقی تو جو ٹارگٹس طے ہوئے ہیں جون یعنی کہ پچھلا سال 1 جولائی سے اینڈ آف دسمبر 2024 تک, ان 6 ماہ کے جو ٹارگٹس اگری ہوئے ہیں اس پہ سب سے زیادہ بات ہوگی کہ کیا پاکستان نے وہ ٹیکس کلیکشن کی, کیا تاجر دوست اسکیم کامیاب ہوئی, کیا مالیاتی خسارہ سنبھلا, کیا پرائمری خسارہ سنبھلا, کیا اسٹرکچرل بینچ مارکس میٹ ہوئے, کیا اسٹیٹ بینک کے مانیٹری ٹارگٹس میٹ ہوئے. ان سب پہ ایک گفت و شنید ہوگی, اور ایک پاکستان کی ابھی تک جو پرفارمنس ہے اس میں کئی چیزیں پوری بھی ہوئی ہیں, کئیوں میں ابھی ڈیلیز ہیں وہ نہیں ہوئی, کئی ہو گئی ہیں بٹ وہ ڈیلے ہوئی ہیں جیسے ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. سو اس پہ ساروں پہ بات چیت ہوگی, اور لیٹس ہوپ کہ ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ ضرور کر سکیں. اس لیے کہ جو اس وقت میکرو سٹیبلٹی ملک میں دکھائی دے رہی ہے اس کا سب سے بڑا جز جو ہے وہ پاکستان کی IMF انگیجمنٹ ہے, اور اس کا کنٹینیوڈ رہنا پاکستان کی معیشت کو تقویت دینے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. دیٹ از آئی تھنک لارجلی ویئر وی اسٹینڈ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب. انٹرسٹنگ ٹائمز اس وقت, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک وفد یہاں پہ موجود ہے IMF کا, اس کا امپیکٹ کس حد تک ہو سکتا ہے وہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کلیئرلی بتایا ہے. آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیجیے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.